सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर सियासतदान नजमुल वजीर साहब। और आज पाकिस्तानी सियासत में चंद बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत है उनमें। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि आजकल तहरीक इंसाफ वाले शेर अफजल मरवत साहब पर बड़े गुस्से हैं। मरवत साहब बड़े अच्छे बयानात दे रहे हैं। उन्होंने इमरान रियाज पर 6 अरब रुपए पंजाब हुकूमत जो बुजदार वाली सरकार थी उससे खाने का इल्ज़ाम लगाया। फिर उन्होंने शहबाज गिल पर इमरान खान की सगी बहन से 5 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का इल्ज़ाम लगाया। फिर शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया कि मैं जी 10,000 बंदों की अपनी सोशल मीडिया टीम भी बनाना चाहता हूँ। फिर उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में एक और लीडर हैं अली मोहम्मद खान, जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ की सारी सोशल मीडिया टीम लॉन्च हुई है। और अली मोहम्मद खान साहब ने बोला था कि जी अगर अमेरिका में पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तान के खिलाफ कोई कानून पास हुआ तो हम अपनी फ़ौज और अपनी रियासत के साथ खड़े होंगे। और इस अच्छे पैगाम के ऊपर तहरीक इंसाफ की सारी सोशल मीडिया टीम मिलकर उनको गालियाँ दे रही है। उसके अलावा परवेज़ हटक को SAPM का दर्जा दे दिया गया, जिस पर इख्तियार वली हमारे भाई हैं बड़े नाराज़ हैं। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल, जिसमें यह कूड़ा हटक में जो एक सुसाइड अटैक हुआ है उसके ऊपर भी अजमल भाई से बात करेंगे। तो अजमल भाई, हमारा पहला टॉपिक है परवेज़ हटक, वहाँ से शुरू करते हैं। परवेज़ हटक साहब को SAPM लगा दिया गया और कोई बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि परवेज़ हटक साहब को ओहदा मिलेगा। मतलब मैं भी यहाँ पर इस्लामाबाद में रहता हूँ, खबरें चलती हैं, कोई ऐसी खबर दूर दूर तक नहीं थी। हाँ, हमें ये ज़रूर नज़र आया था कि हालिया कुछ अरसे में महमूद खान ने उनके खिलाफ एक तकरीर की जिसमें उन्होंने शायद ये बोला था कि परवेज़ हटक का PTI पार्लियामेंटेरियन से कोई ताल्लुक़ या रब्ता नहीं है, वो मैं इसको चलाता हूँ। इसके अलावा कोई खबर ऐसी मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन अचानक ही वो SAPM बन गए और हमारे भाई एक इख्तियार वली हैं मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने एक बड़ा अफसोसनाक ट्वीट भी किया है जिसमें वो कहते हैं कि 2013 में भी हमें हरवाया गया परवेज़ हटक से नाजायज़ तरीके से, 2018 में भी हमें हरवाया गया और इस बार 2024 में उसको फिर हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया गया। तो 25 में ये दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। तो क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए फरहान, इसमें पहली बात तो यह है कि इसको करेक्ट कर ले, SAPM नहीं है, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। SAPM तो आपको पता है कि वो नीचे स्पेशल असिस्टेंट होता है, तो ये एडवाइजर है, ये एक रैंक ऊपर, ये एक रैंक ऊपर है और इसका जो वो होगा वो इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर होता है। अच्छा, मिनिस्टर के बराबर। हाँ, और ये जो ऐसे होता है उसका किसी के लिखा होता है उसमें नोटिफिकेशन में कि इक्वल टू स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है। तो बहरहाल देखिए, परवेज़ हटक साहब का इस वक्त एडवाइजर बनना, देखिए एक तो ये है कि एक सेकंड अजमल भाई, आगे जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये एडवाइजर आपके अंदाजे से इनको कौन सा महकमा मिलेगा? देखिए, जहाँ तक महकमों की बात है, महकमों पे तो अभी तक किसी का भी नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा। ये जितने भी कोई 27 से 28 लोग जितने भी आए हैं और SAPM भी साथ आए हुए हैं, इनके अभी तक तो डिसाइड ही नहीं हुआ कि कौन क्या ओहदा किसको मिलेगा, कौन सी पोर्टफोलियो मिलेगी। सरदर्द तो बात यह है कि किसी ने हल्फ लिया तो किसी को एडवाइज़र बनाया तो नोटिफिकेशन हुए। अब देखिए आप, हालांकि इतने ज़्यादा लोग और बन चुके हैं, उस पे आप लोगों का कोई वो नहीं है कि ये जो दूसरे बने हुए हैं तो इसमें भी काफ़ी आप ओन चौधरी की बात नहीं करोगे क्योंकि वो आपकी जुमात से उसका ताल्लुक है। उसका तो हक मतलब कैसे हक, मतलब है कि देखिए अगर हकूक इस तरह मिलते हैं तो ठीक है, फिर तो फिर जहांगीर तरीन को देना चाहिए था, उसको फिर बनाना चाहिए था, मैं ऐसे कह रहा हूँ। लेकिन अलीम खान ऑलरेडी है, कैबिनेट का हिस्सा है, मेरे ख्याल में इनका एक स्पेशल असिस्टेंट भी लिया गया है। जी जी। तो उस तरीके से तो होता तो फिर मेजर रोकड़ी साहब को, रिटायर मेजर रोकड़ी साहब को बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। ठीक है, वो भी तो आप लोगों की जुमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से है। और ये जो दूसरी पार्टी थी आप लोगों का, एक तो ये विंग था ना, ये इस्तेकाम, दूसरा जो आप लोगों का विंग था वो था PTIP, जो परवेज़ हटक साहब ने बनाई थी। और उसमें फिर अब वो कि जब ये बन रहे थे, दोनों पार्टियां जब बन रहे थे, आपको इस चीज़ का इल्म होगा, मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया गया
اس تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کس حد تک استحکام پاکستان کے حوالے سے تو اتنا زیادہ نہیں کیا گیا. وہ تو جہانگیر ترین صاحب اچھے آدمی ہیں, میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ایک تعلق, لیکن پی ٹی آئی پی کے حوالے سے تو مجھے ٹک ٹاک جو ہے نا کوشش کی گئی تھی, ہاں یہ اس نے نہیں, کیا نام ہے, یہ پرویز خٹک اور محمود خان نہیں, لیکن میں نے تو خیر فیصلہ کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. بہرحال انہوں نے پارٹی بنائی خیبر پختونخوا میں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا بلکہ تقریروں میں جلسوں میں یہ کہتے تھے کہ پرویز خٹک صاحب کہتے تھے کہ میں صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوں گا, اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھے محمود خان صاحب ہے وہ بھی سابقہ چیف منسٹر ہے, وہ صوبے کا گورنر ہوگا, اور بقایا ایک دو لوگ جو ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ آپ سینئر منسٹر ہو, دوسرا پتہ نہیں کس کا منسٹر. تو اس طریقے سے انہوں نے پورا الیکشن کمپین کیا. ہمارے ایک دوست ہے ان کی پارٹی میں ہے, تو وہ ایک دن مجھے ادھر ملے اسلام آباد میں, یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ یار مجھے نہیں لگتا آپ لوگ تو یہ چیف منسٹری اور ان کے خواب دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ اپنی سیٹیں بھی نہیں بچا سکو گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی سیٹیں بھی ہار گئے. اب دیکھیں اس کے بعد پھر خٹک صاحب نے پی ٹی آئی پی چھوڑ دی جس کے وہ سربراہ تھے. ٹھیک, پھر وہ کافی عرصہ سائٹ پہ رہے. آپ کو اگر یاد ہو تو یہ خٹک صاحب کا ایکٹیو ہونے سے پہلے جو آخری اور پہلی ملاقات تھی جو بڑے لیول پہ تھی, تو وہ کس نے کی تھی, آپ کو یاد آ رہا ہے؟ یہ تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے تو پرویز خٹک صاحب سے محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہے, اور اس کے بعد پھر ایک خیبر پختونخوا میں سیاسی لوگوں سے باقاعدہ ایک ملاقات ہوئی تھی, جو آرمی چیف صاحب گئے تھے وہاں پہ, اور وہاں پر بھی تو یہ دو جگہوں پہ ہمیں وہ نظر آیا کہ آفیشیل کیپیسٹی میں, اور اس کے بعد ابھی وہ ہوا ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون والے تو خود, جو میں نے ان کو سنا, وہ تو خود اس چیز کی وہ جواب صحیح طریقے سے نہیں دے رہے ہیں کہ بھائی اس کو کیوں بنایا گیا ہے. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کے پہلے جو خدمات ہے وہ بھی, اور آگے آنے والے دنوں میں اب انہوں نے کیا کرنا ہے, کیونکہ وہاں پہ حکومت جو خیبر پختونخوا میں ہے اس کے چیف منسٹر تو علی امین ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کی عید کے بعد جو ساری چیزیں ہوں گی جو ہمارے سامنے آئیں گی, اس وقت پرویز خٹک صاحب کا ایک کردار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. ویسے اجمل بھائی ایک چیز کا کریڈٹ تو ہمیں خٹک صاحب کو دینا پڑے گا نا, کہ جو پہلے آپریشن ہوئے تھے ضرب عضب اور وہ سارے جنہوں نے مطلب ایک طرح سے یہ دہشت گردوں کی کمر توڑی تھی, وہ سارے ان کے دور میں ہوئے تھے. دیکھیے وہ تو خیر کچھ آپریشن پہلے ہوئے تھے 2007-8 میں, اس وقت جو این پی کی اور پیپلز پارٹی کی این پی کی حکومت تھی, جس میں حیدر خان ہوتی وزیر اعلیٰ تھے, جو سوات والا تھا اگر آپ کو یاد ہو, وہ صوفی محمد کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہوئی ہے. لیکن 2013 آنورڈ کوئی ایسا آپریشن تو نہیں ہوا. یہ جنرل رحیل شریف دور کے تھے, وہ ضرب عضب ہوا تھا, وہ تو اسپیشلی وہ جو نارتھ اور ساؤتھ, نارتھ وزیرستان میں اور اس سائڈ پہ جو ہوا تھا. لیکن اس طرف صوبے میں کوئی اس طرح کا آپریشن نہیں تھا. ویسے تب وہ فاٹا حصہ بھی نہیں تھا, تو وہ اس وقت ایکس فاٹا تھا. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو مجھے پھر بھی حالات تبدیل ہو چکے ہیں فرحان, وہ پرانے حالات نہیں ہیں. اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ ابھی یوتھ کا دور آ گیا ہے, انڈر 30 آپ کی جو ہے نا یوتھ ہے, یہ جو ہے نا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ بلا آ گئی ہے, سوشل میڈیا جس کو کہتے ہیں, یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. اس میں نیریٹیو کا جنگ زیادہ ہے, اور وہ اس چیز پہ آ گیا. جو نیریٹیو, کون نیریٹیو بنا سکتا ہے, کون اس کا کاؤنٹر نیریٹیو بنا سکتا ہے, یہ چیزیں اس کے بیچ میں چل رہے. اب اس میں خٹک صاحب کتنا ایفیکٹو ہوگا, کیا کرے گا اور کس طرح کر سکتے ہیں, میرے جو وہ ہے جو میرے مطابق
مجھے نہیں لگتا خٹک صاحب کا کوئی امپورٹنٹ کوئی کردار کوئی اس طرح کا جو وہ ادا کر سکتا ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے. مجھے ٹو بی ویری فرینک اس وقت تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو اس کی ایج کی وہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ امیر مقام ہے اور وہ وفاقی وزیر بھی ہے, اور ساتھ پھر ادھر پیپلز پارٹی کی نمائندگی گورنر خیبر پختونخوا کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کافی متحرک تو ہے نا وہ, بالکل ایسے. تو آلریڈی لوگ وہاں پہ موجود ہے خیبر پختونخوا میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. کوئی یہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب جو چیف منسٹر ہے اس کے خلاف کچھ کریں گے یا اس کے ساتھ. دیکھیں سیاست میں آپ کچھ تو کہہ نہیں سکتے ہیں نا, ساتھ ہی کریں گے, ساتھ کا کوئی وہ مطلب کہ کوئی آپ دیکھتے ہیں آگے. ابھی اس پہ میں اور لیکن دیکھیں میں پھر بھی اس شو کے توسط سے حکومت وقت سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اختیار ولی, بے شک پرویز اٹک صاحب کو نہ ہٹائیں لیکن اختیار ولی صاحب کو حق ملنا چاہیے, اور میرے خیال سے ہمارے سب دوستوں کو بھی ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. یہ اختیار ولی کا وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, پارٹی کا مسئلہ ہے, لیکن جہاں تک ہے وہ واقعی پارٹی کا ورکر بھی ہے اور اس کی پارٹی کے لیے قربانیاں بھی ہے. اور یہ پچھلی حکومت میں جب وہ ایم پی اے تھا تو میں نے خود دیکھا کبھی اپنے پیٹ پہ اینٹیں باندھ کر آ جاتا تھا. تو مطلب کہ ایک طرف 96 ایم پی ایس اور حکومت اور ایک طرف ایک بندہ جو پروٹیسٹ کرتا تھا, ساری چیزیں کرتا تھا اور نون لیگ کا نام لیتا تھا. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ ورکر کلاس کا بندہ تھا اور اس کی قربانیاں تو ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وہ ہمارے ایک دوسرے صحافی حذیفہ رحمان جو پہلے صحافت کیا کرتے تھے, ابھی تو کافی عرصہ سے, اس دن میں نے اس کو دیکھا حذیفہ رحمان کو انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ بنایا. تو اگر اختیار ولی صاحب کو بنایا جائے تو وہ تو ہے تو نون لیگ کا, نون لیگ بالکل بنانا چاہیے. فرق تو نہیں پڑتا جب اتنے لوگوں کو لے لیا تو ایک اور سے. اب آتے ہیں ہمارے بھائی شیر افضل مروت کے اوپر. ہمارے بڑے میرے تو فیوریٹ لیڈر ہیں اس وقت تحریک انصاف میں. تو کل علی محمد خان نے ایک بیان دیا جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ میں پاکستانی فوج کے خلاف کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو تحریک انصاف ساری کی ساری پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور اس کے اوپر ساری پی ٹی آئی نے کل ان کو گالیاں دیں. لیکن ہمیں آج مطلب یہ آج کیا تاریخ ہو گئی ہے, آج ماشاءاللہ سے 3 مارچ ہے. 3 مارچ میں شام کے 7 بجنے تک ہمیں کوئی تحریک انصاف کی جانب سے نوٹس نہیں نظر آیا, جو کہ ہمیشہ یہ شیر افضل مروت صاحب کوئی بھی چھوٹا سا بھی بیان دے دیں تو ان کے نوٹس آ جاتے تھے. ادھر کوئی نوٹس نہیں آ رہا, کوئی شکایتیں نہیں لگ رہی. تو یہ دوگلا رویہ ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے؟ فرحان پہلے تو آپ کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ آپ شیر افضل مروت کے ساتھ ہیں, آپ اس کے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یا آپ علی محمد خان کو اس میں ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں, یا علی محمد خان کے خلاف جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے وہ ٹھیک ہے. ایک دفعہ مجھے یہ پتا چل کہ آپ کی نیت کیا ہے. پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی میں صرف لڑائی کے ساتھ, میں لڑائی کے ساتھ, استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ تو نہیں ہو. بہرحال دیکھیے جہاں تک بات ہے علی محمد خان کی, علی محمد خان نے کیا بات کی ہے مجھے تو زیادہ تفصیل کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو ایک ٹی وی کلپ میں نے اس کا دیکھا ہے. جی تو اس میں تو اس سے جو میرے خیال میں ابصار عالم کے پروگرام ہے تو اس میں اس نے جو بات کی ہے, تو علی محمد خان کو اگر آپ شروع سے دیکھیں تو علی محمد خان نے تو کبھی جہاں پہ فوج کی بات آتی ہے, جہاں پہ دوسری چیزیں آتی ہے, تو علی محمد خان نے تو کبھی پہلے خلاف کبھی بات کبھی آج تک ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں کیا, تو کبھی خلاف بات کی ہے, بالکل نہیں کوئی ایسی بات کی ہے. تو ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, پی ٹی آئی کی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو دوگلا رویہ ہے, ہمارے سوال کا مقصد تو یہ ہے نا کہ علی محمد خان کے ساتھ الگ رویہ ہے, شیر افضل مروت کے ساتھ الگ رویہ. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ علی محمد خان وہ کیا کہتے ہیں, وہ شیر کیا کہتے ہیں, دبے دبے پاؤں گا. یہ دوسرا جو ہمارا والا دوست ہے یہ بڑ بولا. یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے, یہ شیر افضل صاحب. تو اس کا یہ پرابلم پھر ہو جاتا ہے کہ اس لیے اس کو نوٹس پہ نوٹس, اور پھر اس کے بعد کہ انہوں نے پارٹی سے بھی اس کو فارغ کر دیا. تو علی محمد خان جو بھی بات کرتا ہے یا جس طریقے سے وہ کرتا ہے وہ
پھر یہ ہوتا ہے نا کہ پارٹی کے اندر وہ دبے دبے پاؤں نکل جاتے ہیں, وہ دبے دبے پاؤں ہمیشہ سے نکلے ہیں اور آگے بھی جو ہے نا وہ پکڑائی نہیں دیں گے. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پکڑائی دیں گے, کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ پہلے آئی تھنک 2018 کا الیکشن تھا, آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک علی محمد خان کو ٹکٹ نہیں دینا, اور میرے خیال میں ایک شہریار آفریدی کے حوالے سے تھا, ان کو ٹکٹ نہیں مل رہے تھے. اور اس وقت آپ سوشل میڈیا, اس وقت مجھے یاد ہے ہم نے اسپیشل کیمپین چلائی تھی کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے, آپ وہی میں کہہ رہا ہوں, اور کافی میڈیا کی ٹی وی اینکرز اور اس طریقے سے پوری لابنگ ہو گئی تھی, اور آخری وقت میں ان کو ٹکٹ مل گیا تھا. حالانکہ میرے معلومات کے مطابق, یا میں جو اس وقت چیزوں کو دیکھ رہا تھا, خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان دونوں کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے تھا, لیکن مل گیا تھا. تو دیکھیے وہ پھر ان کے سارے بڑے ایک تعلق بھی رکھتے ہیں, اور پارٹی کے اندر بھی ان کا سے ہے, اور پھر وہ ایک چیز کو جیسے اس کا اب اسٹیٹمنٹ آیا اور اس کے بعد اس نے اپنی کوئی وہ کی ہوگی نا, اس کی تردید بھی کی ہوگی, کچھ کی ہوگی, لیکن آپ اس کا کمپیریزن جب شیخ افضل مروت کے ساتھ کرتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. شیخ افضل مروت کا جو مسئلہ ہے وہ اس لیے بھی پیچیدہ ہو گیا ہے, اور اس لیے بھی پیچیدہ ہے کہ شیخ افضل مروت تو ابھی بھی فرما رہے ہیں, جو ابھی ریسنٹلی میں نے اس کے پوڈ کاسٹ سنے ہیں, کہ اگر میں دوبارہ بھی مجھے شامل کیا جائے تو اگر میرے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں اس کو ٹکا کے جواب دوں گا, میں چپ پھر بھی نہیں کروں گا. یہ تو اس کے اپنے الفاظ ہیں. تو شیخ افضل مروت کا جو وہ ہے نیچر ہے, جتنا مجھے معلوم ہے وہ بول لیتا ہے, اور جو بھی چیز اس میں ہوتی ہے. حالانکہ میں چند چیزوں سے, اس کی بہت ساری چیزوں سے مجھے وہ بھی نہیں ہے, مطلب کہ میں دوستی اور تعلق کی وجہ یہ نہیں کہ میں اس کی ہر چیز سے ایگری کروں. دیکھیں میں تو اس چیز کا قائل ہوں, اور میں نے اس کو کہا بھی ہے, اور یہاں پہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں جب آپ اس پارٹی کے ایم این اے ہیں تو آپ کو پھر پارٹی کے ایم این اے شپ کو بھی چھوڑنا چاہیے. اصولاً میں اس چیز کا قائل ہوں, اور ہمیشہ, لیکن چوہان صاحب نے مشورہ دیا, لیکن وہ تو آپ لوگوں کا وہ ہے نا مشورہ ہے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سیاسی جماعت کا آپ کے اوپر ایک ٹیگ ہے یا اس کی وجہ سے, تو پھر تو اصولاً, لیکن اس سمے اس نے مجھے جہاں تک کہا ہے, اور ابھی تو ٹی وی پہ وہ کہہ رہا ہے, مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر خان صاحب مجھے کہیں گے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہوں. بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر خان صاحب مجھے خود کہہ دے تو میں وہ بھی چھوڑ دوں گا, اور دوسری بات یہ میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا, میں کسی اور سیاسی جماعت میں بھی نہیں جاتا ہوں. اور ایک اور بات بھی کہ میں نے وہ پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کی بھی تھی کہ ایک فارورڈ بلاک نما کوئی چیز فیڈرل لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے بھی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا ان چیزوں کا حصہ بنیں گے یا کیا وہ ہے, تو مجھے اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں بنوں گا, آپ کو نظر آئے گا. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کی جو معاملات ہے اس کے, اور علی محمد خان یا دوسرے تیسرے کا, کیونکہ شیخ افضل نے اس دن, آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا, شیخ افضل تو علی محمد خان, علی امین گنڈاپور صاحب, اور یہ شہریار اور شاندانہ گلزار اور اس طرح کے اسد صاحب, ان سب کے وہ کہتا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں, انہوں نے میرا ساتھ بھی دیا اور میرے ساتھ بھی ہیں. تو وہ تو علی محمد خان بھی اس کے اس میں ہے, دوستوں میں شامل ہے, جو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ان کی ہمدردی بھی ہے اور وہ مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں, بقول اس کے جو انہوں نے ٹی وی پہ کہا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ آگے شیخ افضل کیا کرے گا, لیکن اصل جو چیز ہے وہ عید کے بعد شروع ہوگی. عید کے بعد جو پروٹیسٹ ہوگی, اس پروٹیسٹ میں آگے کے خیبر پختونخوا کی حکومت, اور وہاں پہ اگر میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی تبدیلی خان صاحب لانا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں عید کے بعد والے پروٹیسٹ کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اس وقت یہ چیزیں آپ کو ساری چیزیں نظر آ جائے گی. تو رمضان کے مہینے میں تو مجھے کوئی ایکٹیویٹیز ایسا سچ نظر نہیں آتی. اچھا اجول بھائی, یہ آخری کویسچن بھی ہے کہ اکوڑا ہٹک میں بڑا افسوسناک ثانیہ ہوا,
خودکش دھماکہ کیا گیا. تو یہ اب خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی حالات کے تناظر میں آپ یہ پورے واقعے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے خیبر پختونخوا کا یہ جو واقعہ ہوا ہے خصوصاً، بہرحال یہ تو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے آ رہے ہیں کہ جنوبی اضلاع میں کیا ہو رہا ہے، کرم میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہ ساری چل رہی ہے. ہمارے افواج پاکستان کی شہادتیں بھی آئے روز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپریشنز بھی، وہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن تھی جس کو IBO کہتے ہیں، وہ بھی ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بٹ یہ والا جو اکوڑا خٹک والا جو وہ ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، یہ اس کے ڈائنامک جو ہے وہ مجھے ڈفرینٹ لگتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا واقعہ آپ کافی عرصے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملا. اور دوسرا حقانیہ کے حوالے سے ایک اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. مذہبی دیوبند مکاتب فکر کے حوالے سے یہ بہت بڑا مدرسہ ہے. اس کے مولانا فضل الرحمان صاحب خود اس مدرسے میں پڑھے. مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ پہلے تو جمعیت علماء اسلام ایک تھی نا. بالکل صحیح. تو اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے، مطلب کہ اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو پرانے جو وہ تھے حکمت یار جو تھے افغانستان میں، یونس خالد صاحب، دوسرے تیسرے اس طرح کے جو جیت جو اس وقت جو وہ کرتے، تو ان سب کا کسی نہ کسی حوالے سے اس مدرسے سے واسطہ پڑا ہے، واسطہ رہا ہے. تو یہ نہ کہ صرف خیبر پختونخوا کا، یہ پورے پاکستان لیول کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جس کے فارغ التحصیل لوگ آپ کو ہر جگہ پہ بھی نظر آتے ہیں. اب یہاں پہ مولانا سمیع الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، شہید. وہ ان کا 2018 میں جس طریقے سے ہوا آپ کے سامنے. پھر یہ جو حامد الحق صاحب تھے، یہ صاحب کا MNA بھی رہے. یہ اس حلقے سے وہ الیکشن لڑے تھے ایک دفعہ پہلے، صاحب کا MNA تھے. میرا ان کے ہاتھ کافی میرا کلوز تعلق مولانا سمیع الحق صاحب سے بھی رہا ہے، ہمارے بزرگ تھے. اور حامد الحق صاحب کے ساتھ میں خود ان کے گھر گیا ہوں کئی دفعہ. وہاں پہ اکوڑا خٹک میں یہ جو مدرسہ ہے حقانیہ، ان کے اندر ان کی پھر رہائشی وہ بھی ہے، جو گھر ہیں وہ بھی ہے. اب یہ والا جو واقعہ ہے جو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ادھر یہ نماز ہوا ہے جمعہ کا، نماز کے بعد یہ جو ہے حملہ ہوتا ہے. اب آپ نارملی دیکھ لیں تو خودکش حملے میں پہلے جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں بہت بڑے کیجوالٹی ہو جاتے ہیں. یہ والا جو ہے اس میں نقصان تو بہت بڑا ہے، بالکل ایسے. ہاں حامد الحق صاحب کا، لیکن جتنا وہ نقصان کر سکتا تھا، کیونکہ جمعے کا نماز، کیونکہ ارد گرد کے لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، مطلب ٹارگیٹ اٹیک لگ رہا ہے. تو ٹارگیٹ اٹیک، یعنی اس کا معنی بالکل آپ صحیح سمجھے کہ یہ ٹارگیٹڈ تھا اور صرف جو ہے نا انہوں نے مولانا صاحب کو ٹارگیٹ کر دیا. اب اس کے جو وہ ہے ڈائنامکس ہیں یا اس کے یہ والا جو واقعہ ہے، یہ آگے مجھے اس کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے کہ یہ چیزیں پھر ایک طرف اس طرف جانے شروع ہو گئے جو کہ کسی عرصہ میں بہت زیادہ ہو رہے تھے، کیونکہ یہ علاقہ تو محفوظ تھا، اس میں تو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں مردان، ثوابی، چارسدہ، یہ نوشہرہ، یہ جو ایریا تھے جس کو ہم پشاور، ایون یہ جو ہمارا پشاور اور پشاور کے جو سراؤنڈنگز کے ڈسٹرکٹ ہے جس کو ہم مین جو خیبر پختونخوا کا سنٹرل خیبر پختونخوا ہے، اس میں اس طرح کا واقعہ، اسکیل کا واقعہ یہ کافی عرصے کے بعد. یہ عجوبہ، یہ آپ کو اس میں فارن ایجنسیز کی انوالومنٹ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ دیکھیں اب اس میں تو آپ کسی چیز کو بھی ڈینائی تو کر نہیں سکتے اس وقت کی جو صورتحال ہے وہاں پہ، لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھ کے ساتھ کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جی علماء، اب یہ پورا سیریز ہے. اگر آپ کو یاد ہو بجاوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے وہ ایک جو پچھلے 2 دنوں میں 2 مولانا کے 2 پارٹی کے لیڈروں پر حملے ہو چکے ہیں. اچھا، وہاں پہ وہ جو ہوا تھا کافی زیادہ
لوگوں کی شہادت ہوتی ہے تقریباً 60-70 اور جمعیت علماء اسلام کے تھے. پھر آپ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے لوگوں کو اگر دیکھیں، میرلی میں ایک ویسے تو کافی، لیکن جو ایک بڑا نامی گرامی وہاں کا ایکس ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بھی تھے کہ MNA کے تھے، وہ شہید ہوا. ہمارے اپنے ساؤتھ وزیرستان میں وانا میں جو ان کے امیر تھے، وہ لوئر وزیرستان کے جو امیر تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور بعد میں اس کو ہسپتال لائے پشاور میں، کچھ دنوں کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی. اس طریقے سے اگر آپ گنتے جائے، کوہاٹ میں اس دن چند دن پہلے ہوا. تو یہ جمعیت علماء اسلام وہ کافی عرصے سے یہ جو چیز جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اور ساتھ پھر کہ اب جو ہے نا، یہ تو مولانا سمیع الحق صاحب گروپ تھا نا، سین گروپ جس کو کہتے ہیں، جمعیت علماء سین گروپ تھا. یہ اب یہ والا جو واقعہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. آپ کے افواج پہ آپ کے اوپر اٹیک ہو رہے، شہادتیں دے رہے، آپ کے علماء اور وہ بھی جیت علماء، آپ کے وہاں پہ پولیٹیکل لوگ. آپ دیکھیں وہ جو ہمارے باجاوڑ کے تھے، جو فارمر گورنر تھے، اس کے 22 سینیٹر ہدایت اللہ خان، ان کا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں تھا. اس کو وہ الیکشن کے دوران اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کو شہید کیا گیا تھا. تو اس وقت جو صورتحال بنی ہے ہوئی ہے. پھر یہ فرحان جو کنسرن ہے، جو آگے جو یہ چیزیں جو ہے نا وہ گمبھیر مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو میرا اس پہ ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ یہ جب تک فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومت سیم پیج پہ نہیں آئیں گے، یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا. کیوں؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت ایسے لگتی ہے کہ وہ ایک الگ دنیا میں رہتی ہے، اور اگر فیڈرل حکومت کو آپ دیکھ لیں تو الگ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے مین ایشوز ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کا تو ہم ڈسکس کر کے تک گئے ہیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا. اب ظاہر ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر عمل درآمد کرنا ہے تو اس میں تو صوبے نے بھی اور فیڈرل حکومت دونوں نے کرنی تھی، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوئی. گفتن شنیدن برخاستن ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ فیڈرل لیول پہ بلایا جائے، وزیر اعظم کال کرے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر اور ساتھ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور پھر خصوصاً بلوچستان کے یہ بیٹھ کر یہ جو موجودہ لہر آئی ہوئی ہے، اسپیشلی جو خیبر پختونخوا میں ہوئی، اس کے اوپر فوری طور پہ روک تھام کی اور اس کا کیسے سدباب کیا جائے گا. اور اس کے لیے پھر امپورٹنٹ چیز کیونکہ ابھی تک ہم نہیں بنا سکے، وہ ایک نیریٹو ہے، جو نیشنل نیریٹو بنے، اسٹیٹ کی نیریٹو ہو، جس میں یہ نہ ہو کہ ایک جماعت کچھ کہہ رہی ہو، دوسری جماعت کچھ کہہ رہی ہو، تیسری جماعت جو ہے نا وہ آلریڈی کہ آپ دیکھ رہے ہو نا یہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. اب ان ساری چیزوں کو بیٹھنے کے لیے پیکا ایکٹ بھی آ گیا نا، پیکا ایکٹ قانون آ گیا، تو پیکا ایکٹ قانون کا بھی کہیں نہ کہیں تو استعمال ہونا چاہیے. اگر بنا ہی دیا تو ان چیزوں کے لیے یہ بنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں، تو ان ساری چیزوں کو ایک نیریٹو، نیشنل نیریٹو، بقایا سیاست تو ہوتی رہتی ہے اور سیاست کریں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سیاسی اختلاف بھی کرے، ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں وہ کریں، بٹ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ جو باہر کی انٹرفیرنس کی ہم بار بار دعوت دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس دن آپ نے خود دیکھا یوکرین کا جو پریزیڈنٹ گیا وہاں پہ جو ٹرمپ صاحب نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، یہی ہوتا ہے نا پھر کمزور ملکوں کی، پھر یہی چیز ہوتی ہے کہ پھر آپ کی یہی وہ ہوتی. لیکن میں پھر بھی وہ دیکھیں، میرا اپنا یہ ذاتی میرا رائے ہے کہ میں نے جو دیکھا یوکرین کے پریزیڈنٹ انتہائی مجھے سمارٹ لگے. اس نے اس طریقے سے وہاں پہ ٹھیک ہے ٹرمپ کی باتیں تو ہوئی ہے، لیکن پوری دنیا کی ہمدردیاں کس کے پاس چلی گئی؟ وہ یوکرین کے پریزیڈنٹ کے پاس چلی گئی، اور پوری یورپ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ساری دنیا اس کو کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ آپ سمجھ رہے ہو. تو پھر اس طریقے کی پھر لیڈرشپ کو بھی کرنا چاہیے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اب یوکرین میں دیکھیں وہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اتنا پاپولر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اس
یہ جو ابھی اس کے ساتھ ہوا ہے، اس کے باوجود اس کے بعد تو اس کی پاپولیرٹی آسمان پہ پہنچ گئی. تو دیکھیں حالانکہ اس کے ساتھ جو رویہ انہوں نے رکھا، تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں میں، اپنے ملک کے لیے، اپنے یہ جو حالات میں ہم اس وقت موجود ہے، اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا. کوئی چیزیں ایسی ہے جن کے اوپر ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا. اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو پھر الحمدللہ ہمارا تو یہ ایک پازیٹیو وہ ہے فرحان کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے. چاہے لوگ کچھ بھی کہے لیکن ایٹمی طاقت ہے. یوکرین نہیں ہے نا، یوکرین کے ساتھ جب اس کے وہ کمپرومائز ہو گیا تو ان کا وہ جو ایٹمی پروگرام تھا وہ تو پھر جب وہ ہو گیا، اب یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے اس کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، لیکن آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دینا وہ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. سو الحمدللہ ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم تو مضبوط ہے ہر لحاظ سے. یہ معیشت اور یہ چیز اگر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو الحمدللہ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو دہشت گردی کے ہمارے ملک میں واقعات ہو رہے، سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست اپنی جگہ پہ کریں لیکن کل پہ راضی ہوئے، جزویات پہ لڑیں، جو کرنا ہے کریں. تو چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ.